बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त ठीक होंगे। नाज़रीन, आज आप तमाम दोस्तों के लिए हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये हमारी ज़मीन है। हमारी ज़मीन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है और ये हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में पाया जाता है। हमारी ज़मीन के करीब तरीन जो दूसरी गैलेक्सी पाई जाती है वो हमारी ज़मीन से 25 लाख नूरी साल के फासले पर है और यहाँ पहुँचने में हमें 25 अरब साल लग जाएंगे और इसी गैलेक्सी से बाहर निकलने में हमें 2.5 अरब साल लग जाएंगे। ज़रा सोचिए कि हमारी कायनात कितनी वसी है कि साइंसदानों के ख्याल के मुताबिक यहाँ 2 लाख करोड़ से ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो हमें इस कायनात से बाहर निकलने में कितना वक्त लग जाएगा, ये सुनकर आप और भी हैरान हो जाएंगे कि साइंसदानों ने हमारी कायनात का जो हिस्सा ऑब्ज़र्व किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1% है या इससे भी कम है, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं और हमारी कायनात का बाकी प्यारे हिस्सा नादरीन, आज आप जो कि तमाम दोस्तों के लिए वीडियो लेकर आए हैं 99% स्पेस है, के ऊपर के जो जिसे स्पेस हम है नॉन इसमें ऑब्जर्वेबल साइंसदानों ने अब यूनिवर्स तक कहते कितना हैं हिस्सा ऑब्जर्व और किया ये और जो नॉन 99% ऑब्जर्वेबल हिस्सा है वो क्या कितना है। ये कितना आप जो बड़ा है है इसके बारे में और मुकम्मल इसके मालूमात अंदर हासिल कितनी करेंगे, तो बिना बड़ी किसी बड़ी देरी के वीडियो गैलेक्सीज में बने रहे मौजूद हमारे हैं साथ। हमें नहीं पता, लेकिन साइंसदानों ने जो हमारी कायनात का 1% हिस्सा ऑब्जर्व किया है उसके मुताबिक हमारी कायनात कितनी बड़ी है, इसके अंदर कितने स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हैं और मेरे रब की शान क्या है जिसने इतनी वसी व अरीज़ कायनात तख्लीक की है, ये सब हमें इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे। जब भी हम ज़मीन पर सफ़र करते हैं तो हम फासलों की पैमाइश किलोमीटर्स या माइल्स में करते हैं, लेकिन जब बात आती है खला के अंदर सफ़र की तो किलोमीटर्स या माइल्स में हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई करे भी सही तो कितना कहे, 1 लाख किलोमीटर, 1 करोड़ किलोमीटर, 1 अरब किलोमीटर या 1 खरब किलोमीटर, इससे ऊपर तो अब हम जा भी नहीं सकते हैं। तो इस मसले के हल के लिए साइंसदानों ने लाइट ईयर का यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि आपके पास रोशनी जो है वो कायनात की सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ है और रोशनी 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। अगर हम इस रफ्तार से पूरा 1 दिन सफ़र करें तो इसे 1 लाइट डे कहते हैं, और अगर हम रोशनी की रफ्तार से 1 साल तक सफ़र करें तो इसे 1 प्यारे लाइट दोस्तों, ईयर आप तो कहते हैं। जानते हैं कि हमें और 1 लाइट ईयर को अगर हम किलोमीटर्स में मीटर या कहें किलोमीटर में हम तो उसको 1 लाइट जानते ईयर हैं। आपके साइंसदानों पास ये फार्मूला निकाला है कि आज के 95 बाद हम जो है ना किलोमीटर के स्पेस बराबर को हो। मतलब जो है ना जब भी रोशनी हम की रफ्तार से कहेंगे कि नापेंगे, 1 और उन्होंने लाइट ये ईयर जो है ना निकाला का रोशनी की फासला, रफ्तार वाला। इसका मतलब होगा 95 खरब किलोमीटर का फासला। हमारी ज़मीन जहां हम रहते हैं, जिस पर आज हम और आप बैठे हैं, हमारे हिसाब से हमारी ज़मीन बहुत बड़ी है, जिसका डायामीटर 13,000 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमारी कायनात के सामने हमारी ज़मीन कितनी बड़ी है। ये जानने के लिए हम ज़मीन के करीब तरीन ऑब्जेक्ट चाँद की बात करते हैं, जो कि ज़मीन से 3,85,000 किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि ज़मीन की 7 अरब आबादी में से सिर्फ 12 लोग ही चाँद पर अब तक जा पाए हैं, और 20 जुलाई सन 1969 का ही दिन था जब ज़मीन से पहले इंसान यानी नील आर्मस्ट्रांग ने चाँद पर पहला कदम रखा, और पहली बार कोई इंसान ज़मीन से इतना दूर खड़ा था और चाँद से ज़मीन को देख रहा था, जो कि कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी। और अब बात करते हैं मार्स की, जो हमसे 394 मिलियन किलोमीटर या यूं कहें कि तकरीबन 40 करोड़ किलोमीटर के फासले पर है। मार्स की सतह पर स्पेस प्रोब की मदद से हमने ज़मीन की एक तस्वीर ली थी, जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, और इसमें हमें एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है।
یہ ڈاٹ نہیں ہے بلکہ ہماری زمین ہے، جو کہ مارس کی سطح سے کچھ اس طرح کی دکھائی دیتی ہے۔ اور اب اگر ہم یہاں سے تھوڑا اور دور جائیں تو دوستو جو ہے نا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ واؤچر چاند کے اوپر اب تک اسپیس 12 لوگ جا چکے ہیں، جسے تو 5 اتنی دیکھیں ستمبر آبادی ہے، لیکن آج تک 1977 میں 12 ہی لوگ لانچ کیا چاند کے گیا اوپر تھا۔ جا پائے ہیں، اس ان کا کے اوپر کوئی مقصد نہیں گیا۔ مریخ کی بہت ہی قریب سے جا کر ہائی ریزولوشن تصاویر لے کر زمین تک بھیجنا تھا۔ اس نے مریخ کے قریب سے کھینچی گئی تصاویر زمین پر بھیجیں اور مریخ سے آگے بڑھ گیا، اور اس کے بعد ہمارے سولر سسٹم سے باہر نکلتے وقت واؤچر 1 نے ایک تصویر کھینچی جس میں ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے جو دیکھنے میں کچھ خاصا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن یہ ہماری زمین ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میں اور آپ اور ہم سب رہتے ہیں، لیکن یہاں سے یہ بہت ہی زیادہ چھوٹی دکھائی دے رہی ہے۔ واؤچر 1 اسپیس کرافٹ 17 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے آگے ٹریول کر رہا ہے، اور 25 اگست سن 2012 میں اس نے ہیلاپس کو کراس کیا، جو کہ ہمارے سولر سسٹم کی باؤنڈری ہے، جو کہ ہمارے سورج سے 18 ارب کلومیٹر دور ہے۔ یہاں تک واؤچر اسپیس کرافٹ کو پہنچنے میں 43 سال لگ گئے، اور ایک لائٹ ڈے جو کہ 25 ارب کلومیٹر کے برابر ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے میں واؤچر اسپیس کرافٹ کو 64 سال لگ جائیں۔ ہمارا سورج جس گلیکسی میں موجود ہے اسے ملکی وے کہتے ہیں، اور اس گلیکسی میں ہمارے سورج کی طرح کے تقریباً 10,000 کروڑ سے زیادہ سورج پائے جاتے ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ تقریباً 20 سے 50% سورج ایسے ہیں جن کے گرد ہماری زمین کی طرح کے سیارے گردش میں ہیں، اور جہاں پر زندگی کے کچھ امکانات پائے جاتے ہیں۔ اور انہی ستاروں میں سے ہمارے سورج کا قریب ترین ستارہ الفا سینٹوری ہے، جو کہ سورج سے تقریباً 4 نوری سال یا لائٹ ایئر کے فاصلے ناظرین پر ہے۔ ہمارے جو ہے نا سولر سسٹم کے سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ سینٹوری سیارہ ہے، جس کے جو ہے نا اسپیس میں سائنسدانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہاں پر بہت سارے سورج ہیں جو ہماری زمین کی طرح جو ہے نا ان کے درمیان وہ گردش کر رہی ہیں، اور آپ سب دوست یہ بھی جانتے ہیں آتا ہے جو کہ ہم سے 19,570 لائٹ ایئر دور ہے، اور وہاں تک پہنچنے میں ہمیں 36 کروڑ سال لگ جائیں گے۔ اتنی بڑی ملکی وے گلیکسی جس میں 10,000 کروڑ سے زیادہ سٹارز یعنی سورج اور اربوں پلانٹس پائے جاتے ہیں، جس میں ہماری زمین اور ہمارے سولر سسٹم کی کوئی اوقات نہیں، اور ہماری تو بات ہی نہ کریں، اور جس کا ڈایامیٹر 1,00,000 لائٹ ایئر ہے، یعنی ملکی وے گلیکسی سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں 1 ارب سال سے زیادہ کا وقت لگ جائے گا، یعنی اس سے باہر نکلنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی یہاں پر تھوڑا رکیے، سانس لیجئے، کیونکہ خلا کا سفر ابھی تو ہم نے بس شروع ہی کیا ہے۔ ہماری ملکی وے گلیکسی کے سب سے قریب والی گلیکسی کا نام اینڈرومیڈا ہے، جس کا ڈایامیٹر 2,20,000 نوری سال یا لائٹ ایئر ہے، یعنی کہ ملکی وے گلیکسی سے دگنا بڑی گلیکسی، اور یہ ہم سے 25 لاکھ لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے، یعنی وہاں تک پہنچنے میں ہمیں 25 ارب سال لگ جائیں گے۔ لیکن یہ دونوں بہت بڑی گلیکسیز کچھ بھی نہیں ہیں، اور اگر ان دونوں گلیکسیز کو زوم آؤٹ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے لوکل گروپ آف کلسٹرز کو، جس میں ملکی وے گلیکسی کی طرح کی 60 گلیکسیز موجود ہیں، جس کا سائز ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک 1 کروڑ لائٹ ایئر ہے۔ اور اگر اسے بھی زوم آؤٹ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے ورگو سپر کلسٹر کو، جس کے اندر لوکل گروپ آف کلسٹرز ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہاں 100 سے زیادہ لوکل گروپ آف کلسٹرز موجود ہیں، جس کا سائز 11 کروڑ لائٹ ایئر ہے۔ لیکن اگر اسے بھی زوم آؤٹ کیا جائے تو آپ کا دماغ چکرا جائے گا، کیونکہ آپ کو ملے گا لیناکیا سپر کلسٹر، جس کے اندر ورگو سپر کلسٹرز کا سائز
ایک پیارے دوستوں، ریت بنا کے اسکپ ذرے کے کے ویڈیو کو برابر ساتھ ہے، ساتھ دیکھتے رہیں اور یہ بھی دیکھتے اور رہیں کہ اس اللہ کا عز و سائز جل نے اس کتنا ہے کائنات کو کتنا وسیع ترین وہ بنایا ہے ہے۔ آپ کے ہماری پاس سوچ سے بھی بالا تر یہ کائنات ہے 52 جو ہر لمحے جو ہے نا کروڑ پھیل لائٹ رہی ایئر، ہے، اور لیکن جو ہے نا اب روشنی کی رفتار امتحان کر کی جو ہے نا بیٹھیں تیزی کی وجہ کیونکہ سے یہ پھیل رہی اب ہے۔ اسے بھی اب زوم اس آؤٹ ویڈیو میں کیا جائے تو منہ سے بے اختیار اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑا ہے کی صدا نکلتی ہے۔ اور اب یہ ہے ہماری کائنات جس کے اندر لیناکیا سپر کلسٹر بھی ریت کے ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر ہے۔ یہ ہے میرے رب کی شان جس میں ہماری آبزرویبل کائنات جس کے اندر 2,00,000 کروڑ سے زیادہ گیلیکسیز موجود ہیں، ان سب گیلیکسیز میں اتنے پلانٹس اور سٹارز ہیں جتنے ہماری زمین پر ریت کے ذرے بھی نہیں ہیں، اور جس کے اندر ہماری زمین، ہمارا سولر سسٹم اور ہماری ملکی وے کی کوئی اوقات نہیں۔ اور پھر اب اگر یہاں سے جتنی مرضی کوئی بڑی مائکروسکوپ یا الٹرا مائکروسکوپ سے دیکھنا چاہے تو بھی وہ ہمیں نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ ہے میرے رب کی شان کہ 1% آبزرویبل یونیورس، اور اس آبزرویبل یونیورس کا سینٹر اگر ہماری زمین کو فرض کیا جائے جو حقیقت میں ہے نہیں، لیکن اگر مان لیا جائے تو زمین کو سینٹر میں رکھتے ہیں تو ہماری کائنات دونوں طرف سے 46 ارب 50 کروڑ لائٹ ایئر ہے، یعنی ٹوٹل 9,300 کروڑ لائٹ ایئر۔ اب اس میں کائنات کا جو حصہ بتایا گیا ہے وہ آبزرویبل یونیورس ہے۔ سائنسدانوں نے ہماری کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک آبزرویبل یونیورس جس کو آج تک سائنسدان دیکھ پائے ہیں، اور دوسری طرف ہے نان آبزرویبل یا پھر دا ہول یونیورس جو کہ 99% ہے جسے ہم آج تک نہیں دیکھ پائے۔ مثال کے طور پر جب آپ ایک کرکٹ گراؤنڈ پر کھڑے ہوں تو آپ کرکٹ گراؤنڈ کو ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں موجود ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ سے باہر کچھ موجود پیارے ہی دوستوں، نہیں، جیسا کہ آپ یعنی جانتے ہیں کہ آپ سائنسدانوں جتنی نے دور آج تک تک جو دیکھ ہماری پاتے کائنات ہیں کو جو ہے نا اسے دریافت کیا ہے وہ صرف آبزرویبل یونیورس 0.0 کئی کہتے فیصد ہیں، ہے۔ اور سائنسدانوں کے جہاں خیال تک سے انہوں نہیں نے اب دیکھ تک جو ہے نا پاتے اسے 1% بھی نان کائنات کو آبزرویبل جو ہے نا یونیورس کہتے اچھی ہیں، طرح سے ان کی جو جانچ کہ پڑتال نہیں کی ہے، آبزرویبل ابھی اور یونیورس سے حصہ کئی رہتا ہے۔ گنا بڑی ہو سکتی ہے، اور ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نان آبزرویبل یونیورس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنی دوری سے روشنی آج تک ہماری زمین تک پہنچ ہی نہیں پائی، اور شاید کبھی پہنچ بھی نہ پائے، کیونکہ ہماری کائنات روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا 99% حصہ ہم سے ہمیشہ چھپا ہی رہے گا۔ ہماری یہ کائنات نان آبزرویبل یونیورس اور آبزرویبل یونیورس سے مل کر بنی ہے۔ دوسری طرف کاسمک انفلیشن تھیوری کے مطابق دا نان آبزرویبل یونیورس دا آبزرویبل یونیورس کے کمپیریزن میں 150 سیکسٹیلین جتنی بڑی ہو سکتی ہے، جس میں اتنے نمبر آف زیروز ہوں گے۔ مثال کے طور پر آبزرویبل یونیورس اگر فٹ بال کے سائز کے برابر ہو تو پوری کائنات ہماری زمین کے سائز کے برابر ہوگی، یعنی آپ اگر فٹ بال میں رہ رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے باہر بھی کچھ ہے یا نہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کائنات کے جتنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یونیورس ہوں گی، اور یہ کروڑوں کی تعداد میں مل کر بنتی ہیں ایک ملٹی ورس، اور کیا پتا ان ملٹی ورس کے اوپر کوئی سپر ملٹی ورس ہو جس میں لاکھوں کروڑوں ملٹی ورس ہوں۔ یہ ہے ہماری کائنات۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی شان جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمارے لیے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کیا۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا، تو پیارے ناظرین میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اب تمام دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔